اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر حضرت علامہ الحاج مخدوم سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ اور منقبت خان نوحہ خان بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر امام حسین علیہ السلام سید صفدر عباس زیدی سلمہ الرحمن من آفات الزمان و سادات کرام مؤمنین و مؤمنات سید عمران نقوی کی طرف سے منعقدہ آج کی یہ مجلس امام حسین علیہ السلام جو امام بارگاہ نیو جرسی میں منعقد ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں اس میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانی مجلس
बानियान इमाम बारगाह, पढ़ने सुनने वालों, दोनों MCs, शुरका, वॉलंटियर्स, खिदमत गुजारान इमाम बारगाह को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की हवाइज शरइया पूरी फरमाए। सैयद अब्बास हैदर, उनकी अहलिया, उनके बच्चों को अल्लाह लंबी जिंदगी दे और उनके खुसरे मुअज़्ज़म को अल्लाह शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। जनाब मखदूमज़ादा सैयद ज़ैनब शाह बुखारी को बमाए उनकी अहलिया, बच्चों के, वालिदैन शरीफैन के, बहन भाइयों के, तमाम अज़्ज़ा अक़रबा के अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे बोबी शाह सल्लल्लाहु ने बहुत खूबसूरत निज़ामत की है। अल्लाह ताला इनको भी, इनके अहले खाना समेत मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमाए, महफूज व मसून। माशाअल्लाह सब पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा और ये सआदत है कि बंदा जिक्र इमाम हुसैन करे, इसलिए कि ज़ाकिर हुसैन का होना बहुत बड़ी सआदत है। ज़ाकिर हुसैन खुदा भी है, रसूल खुदा भी है, जिब्रील भी है, अली मुर्तज़ा भी है, बीबी फातिमा भी है, हसन मुज्तबा भी है, आइम्मा हुदा भी। बहुत बड़ी सादत है। जिसको भी अल्लाह नसीब फरमाए उसे चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। हम जनाब राशिद ज़ैदी साहब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जनाब सफदर अब्बास ज़ैदी का एहतमाम किया, और हम ज़ैन शाह जी के भी शुक्रगुजार हैं, इन्होंने एहतमाम फरमाया। अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो हवाइज शरइया लेकर आप तशरीफ लाए खमसे की पहली मजलिस में, अल्लाह तमाम हवाइज को पूरा फरमाए। बाकी चारों मजालिस को भी अल्लाह इसी तरह कामयाब व कामरान फरमाए। हमारा एक सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है, कातिलाने हुसैन का मजहब। क्या कहने, क्या कहने। और आज ये सिलसिला गुफ्तगू छठे मरहले में दाखिल। क्या कहने। इससे कबल 5 मजालिस हम पढ़ चुके हैं सुभान अल्लाह न्यूयॉर्क में, और इंशाअल्लाह कल परसों और चौथ की जो मजालिस है वो 3 हो जाएंगी, और फिर मंडे को ये अशरा खत्म हो जाएगा। आज ये छठी मजलिस है। कल की मजलिस तक शाह नजफ में 25 दलाइल दिए थे। उन दलाइल व बराहीन से ये साबित किया था, कुरान से, हदीस से, बल्कि अहादीस से, आयात मुहकमात से, फरामीन आइम्मा से, बल्कि अपने मुखालिफों के, बुजुर्गों के अक़वाल से, कि कातिलाने हुसैन को मुसलमान कहना इस्लाम की तौहीन है। लिहाजा आज जो इस्तिदलाल मैं शुरू कर रहा हूं ये है नंबर 26। एक किताब है सिर्रु शहादतैन, सीक्रेट ऑफ 2 मार्टरडम। 2 शहादतें हैं, यानी शहादतुल हसन व शहादतुल हुसैन। इनका सीक्रेट राज बयान किया बहुत बड़े इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। ये अरबी की किताब है, किताबचा है बेसिकली, मेरे पास वो अरबी का किताबचा मौजूद है। फिर इसकी जो शुरू लिखी गई उनमें से अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि एक शर हमारे क़िबला साहब के ज़ैन अब्बास के जो गांव है, शहर है, उसमें लिखी गई। क्या कहने। जी हाँ, और उसका नाम उन्होंने रखा शहादतुल हुसैन फी शरह सिर्र शहादत, और इदारे का नाम है अल कलम। अटक का इदारा है अल कलम, उन्होंने वो बाकायदा शाया की। एक उसका तर्जुमा शाया किया डॉक्टर मंजूर मोहसिन, ये जो रिजवी साहब हैं, MFI के जो बानी हैं, डॉक्टर मंजूर रिजवी, इन्होंने शाया किया। इंग्लिश में भी ये किताब शाया हो चुकी है, तर्जुमा इसका। तो अब जरा देखिए इसमें थीम क्या है।
یہ جو آتھر ہے مصنف، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زبردست میٹیریل ہوگا کسی مخالف سے بات کرنی ہو، کیونکہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے قاتل نعوذ باللہ وہی تھے جو ان کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ محدث دہلوی کے دولت خانہ پر 2 مجلسیں ہوتی تھی سال میں. سمجھ رہے ہیں؟ 2 مجلسیں. ایک ہوتی تھی 12 ربیع الاول کو، دوسری ہوتی تھی 10 محرم کو. وہ 12 ربیع الاول کو نام دیتے تھے مجلس وفات رسول، اور 10 محرم کو نام دیتے تھے مجلس شہادت حسین. یہ 2 مجلسیں وہ اپنے ہاں کراتے تھے. اور انہی کے بعد انہوں نے یہ رسالہ لکھا سوال کے جواب میں. سوال انہوں نے خود قائم کیا کہ سابقہ انبیاء میں جتنے اوصاف تھے وہ حضور کریم میں موجود تھے بطور اتم. مثلا انہوں نے یہ فرمایا لکھا کہ اگر سابقہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے تو حضور کی مہمان نوازی ان سے زیادہ تھی، اس لیے کہ یہ فخر خلیل تھے. اسی طریقے سے انہوں نے حسن یوسف کا لکھا. اگر حسن یوسف تھا تو حسن یوسف ادائے مصطفیٰ کا ایک نام تھا، ایک پہلو تھا. صبر ایوب اگر تھا تو فخر ایوب حضور کا جو صبر ہے اس کا کوئی مقایسہ نہیں. نور نجی اللہ تھے، ان کی وجہ سے نجات ملی، تو جو آقا کی وجہ سے نجات ہے اس کا تو کوئی کوشچن نہیں، نعم البدل نہیں، کمپیریزن نہیں اس کا. کریم تھے، کلیم اللہ کلیم تھے. انہوں نے لکھا کہ حضور تو عین کلام تھے. اور اگر عیسیٰ روح اللہ تھے تو حضور استاد نفس اللہ تھے. یہ مختلف چیزیں انہوں نے کچھ مجالس میں کچھ تصنیف میں بیان کی. اور پھر کہا حضور کی رسالت میں، نبوت میں ایک سقم آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضور کو شہادت نہیں ملی. سابقہ انبیاء کو بقول ان کے شہادت ملی تھی یا سری یا جاہری. سری یعنی زہر سے، جاہری یعنی ویپن سے. تو حضور کو نہ سری ملی نہ جاہری ملی. آگے انہوں نے لکھا کہ سر الشہادتین یہ ہے کہ کیونکہ حضور کے 2 نواسوں کو سری اور جاہری شہادت مل گئی. حسن مجتبیٰ کو زہر سے، حسین شہید کربلا کو ویپن سے. تو شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول. انہوں نے یہ لکھ دیا، مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے. اب قاتلان حسن کا بھی مذہب سمجھ میں آ جائے گا، قاتلان حسین کا بھی. اب آپ بتائیے کہ رسول کا قاتل مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ تو ان کا قتل تو قتل رسول ہے نا. تو رسول کا قاتل کافر ہے، رسول کا قاتل مشرک ہے، رسول کا ارادہ قتل کرنے والا فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے. اور جس نے حسن کو قتل کیا وہ رسول کا قاتل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ رسول بھی جنت میں جائے اور قتل کرنے والا بھی جنت میں جائے؟ یہ کیا قاتل حسین قاتل رسول ہے، قاتل رسول قاتل حسین قاتل رسول ہے. دونوں شہزادوں کے جو قاتل ہیں وہ رسول کے قاتل ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے قاتل کو آپ رضی اللہ عنہ لکھیں گے یا لعنت اللہ علیہ؟ اب مسئلہ حل ہو گیا
کہ یہ 26ویں دلیل آ گئی کہ اب اس میں تو اور اوپر بات چلی گئی نا. ہم تو صرف قاتلان حسین کا مذہب بتا رہے تھے, یہ قاتلان حسن کا بھی مذہب پتا چل گیا کہ حسن کے قاتلوں کا بھی وہی سٹیٹس ہے جو حسین کے قاتلوں کا سٹیٹس. یہ 26ویں دلیل آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے. 27ویں دلیل, یہ تو آپ صبح شام ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی اللہ. آپ سے ایک سوال ہے, یہ قبلہ محترم سے نہیں, آپ سے ایک سوال ہے, یہ اہل البیت کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل البیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لام کے اوپر زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دراصل یہاں پر ایک یا چھپی ہوئی ہے. ہاں, علیکم یا اہل البیت, یا اہل البیت کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. تو خدا آل محمد کو یا کہے تو کوئی حرج نہیں, ہم یا علی کریں تو ان کو بخار آ جاتا ہے. یا اہل البیت یعنی یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین, یہی چار تھے نا. پانچویں حضور ہے. حضور تو اہل بیت میں نہیں ہے نا, حضور کے اہل بیت ہے, حضور اہل بیت میں نہیں ہے. تبھی تو دیکھیے آیت کیا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا ہے. یہ تم میں حضور شامل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تم جو ہیں وہ چار حضور کے اہل بیت ہیں. حضور کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. کوشچن تو ان کے بارے میں تھا نا کہ ہمارے دروازے کیوں بند کر دیے, علی و بطول و حسین کے دروازوں کو بند کیوں نہ کیا. اللہ نے آیت رکھ دی, یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے. ان کے قریب رجس نہیں آتا, تم رجس سے دور نہیں ہو, رجس کے قریب نہیں. اچھا, اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ چار ہستیوں سے رجس ہے دور, یہ رجس دور ہے ان چار ہستیوں سے. اب سمجھ میں آ جائے گا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا ہے. چار ہستیاں علی و بطول حسنین شریفین علیہم السلام, یہ ہے چار ہستیاں, ان سے رجس دور ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ رجس ہے کیا. پہلے تو قرآن سے پوچھیں. پورے قرآن میں لفظ رجس 10 مرتبہ آیا. تھانوں میں 10 نمبریے ہوتے ہیں, یہ 10 نمبریے ہیں. رجس والے 10 نمبریے, 10 مرتبہ رجس آیا. دیکھیں کس کس معنی میں آیا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. اے میرے حبیب, یہ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے, یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم سے درگزر کر لیں. اے میرے حبیب, ان کو چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ یہ بھاگنے والے رجس ہیں. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ تو اب ہو نہیں سکتا کہ تبوک سے بھاگنے والے رجس ہو, احد سے بھاگنے والے خلیفے بن جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ رجس سے دور رکھا ہے ان کو, رجس سے ان چار کو دور رکھا ہے. رجس کیا ہے؟ فراری ہونا. فرار رجس ہے. جو بھی فراری ہے وہ کبھی آل محمد کے قریب نہیں آئے گا. کراری آئے گا, فراری نہیں آئے گا. کوئی فراری. یہ ایک فہرست میں سے ایک طے ہو گیا کہ کیا دور ہے. رجس دور ہے اہل بیت سے, یعنی جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے, وہ فراری ہے. اور فراری کا مذہب میں عرض کر دیتا ہوں, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے حبیب,
جو بھگوڑے ہیں نا تبوک کے، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا. اللہ اکبر. وہ محروم جنازہ ہے، حرام الجنازہ ہے، محرم الجنازہ ہے. ان کا جنازہ جائز نہیں جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ آئے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان کا جنازہ جائز نہیں ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، ان کی قبروں پہ کھڑا بھی نہیں ہونا. آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. حضور اللہ فرما رہا ہے آپ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کن پر؟ فراریوں کی قبر پہ. اب سمجھ میں آئی بات. فاتحہ سے منع کیا ہے اللہ نے قرآن میں، نماز جنازہ سے بھی منع کیا ہے، مگر فراریوں سے، کراریوں سے نہیں. جو اپنے بزرگوں کو فراری سمجھتے ہیں وہ نہ پڑھیں، وہ فاتحہ نہ پڑھیں. تو دیکھیے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان آپ نہیں کہتے. ہمارے وطن میں تو یہی مشہور ہے. آپ میرے ابا کے جنازے میں نہیں آئے تھے، میں آپ کے ابا کے جنازے میں نہیں جاؤں گا. اب سمجھ میں آئی بات کہ یاروں نے حضور کا جنازہ کیوں نہ پڑھا. حضور نے ان کے بزرگوں کا نہیں پڑھا تھا، انہوں نے حضور کا. کیا بات ہے. تو فراری دور ہیں اہل بیت کیونکہ فرار خود رجس. یہ بھی سن لیں وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، جن کے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. دو مرتبہ یہاں آ گیا رجس. اے میرے حبیب جو لوگ منافق ہیں ان کا رجس بڑھتا رہتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، زندہ رہتے ہیں تو منافق، مرتے ہیں تو کافر. لیجئے قاتلان حسین کا مذہب سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافق زندہ رہے تو منافق، مر جائے تو کافر. کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، کوئی سنی مجھے ایمان سے بتا دے کہ جو یزیدی ہیں آیا وہ مومن تھے یا منافق تھے؟ اگر منافق تھے تو اہل بیت سے دور ہیں. ان کا مذہب تو خود سمجھ میں آ گیا نا کہ زندہ رہیں تو منافق ہے، مردود ہو جائے تو کافر. فراری اور منافق. اب آ جائیے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب ہے رجس، شراب رجس ہے. خمر یعنی شراب رجس ہے. میسر یہ جو جوا ہے یہ رجس ہے. انصاب و ازلام ہر قسم کی بت پرستی یہ رجس ہے. یہ عمل شیطان ہے. بات طے ہو گئی. شراب رجس، جوا رجس، بت پرستی رجس. جو فخر سے منبر پہ بیٹھ کے شراب پیے، جو فخر سے شطرنج میں جوا کھیلے مسجد اموی کے اندر، اور جو اعلان کہے ما ترکنا الحبل واللات والمنات، ہم نے نہ حبل کو چھوڑا تھا، نہ لات کو چھوڑا تھا، نہ منات کو چھوڑا تھا، ہم آج بھی بت پرست ہیں. تو طے ہو گیا نا حسین کے جو قاتل ہیں وہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، بت پرست بھی ہے. آپ لکھیں کیا بت پرست رضی اللہ عنہ بن سکتا ہے؟ شرابی رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے؟ کیا جوا کھیلنے والا خلافت رسول لے سکتا ہے؟ یہ طے ہو رہے ہیں ایشوز، ایسپیکٹس قاتلان حسین کے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اور فہرست آ گئی رجس کی. رجس کیا ہے میرے حبیب؟ جب زید ابن نفیل نے بھنی ہوئی ران بھیڑ کی حرام کی شام کے رستے میں آپ کے سامنے رکھی ہے تو فرما دیجئے میرے رب کا حکم ہے کہ میں یہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس پر میرے رب کا نام نہیں لکھا گیا.
ایمرجنسی میں تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے بھائیوں کے لیے جہاز میں مرغ پر، حرام مرغ پر بسم اللہ پڑھ کے کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ حضور ہے، ابھی تو قرآن آیا نہیں، قرآن نہیں آیا ابھی، 13 سال کے حضور ہیں، 13 سال میں ابو طالب کی معیت میں بزنس ٹور پہ جا رہے ہیں اور راستے میں فرما رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے جس پہ نام نہ لیا جائے میں وہ نہیں کھاتا، دمن مسفوحہ میرے لیے حرام ہے، لحم خنزیر میرے لیے حرام ہے، یہ بہتا ہوا خون میرے لیے حرام ہے، اور فسق میرے لیے حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ پہلے تو میں یہ پوچھ لوں آپ سے کہ جو حضور 13 سال کی عمر میں جو ظاہری طور پہ بالغ نہیں ہوئے، زید بن نفیل جو مکے کا رہنے والا تھا، راہ شام میں وہ خیرات کیا کرتا تھا، حضور ایک بھیڑ کی ران نہیں کھا رہے اس لیے کہ 13 سال میں حضور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابو طالب کے گھر میں تو حضور 50 سال کھانا کھاتے رہے ہیں اور ابو طالب ویجیٹیرین بھی نہ تھے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو رجس کون ہوتا ہے؟ حرام خو، رجس والا حرام خو۔ ایتھمہ الا یکون میتتا، مردار خو، خون خو، خنزیر خو، دیکھیں کیا الفاظ یہ ہوتا ہے۔ یہ اوور نائٹ قاتل نہیں بنے، یہ بھی سمجھیں، یہ اوور نائٹ نہیں بنے، انہیں حرام اتنا کھلایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں سے حیا ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا۔ حرام انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ فرزند رسول کیا خود رسول بھی آتے تو انہیں سبق لگے۔ حرام میں ایک نیچرل اثر ہوتا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری جملہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہ ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بُطُونَكُمْ مُلِئَتْ بِالْحَرَامِ، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ اب قاتلان حسین کا مذہب سمجھ میں آ گیا، پیٹ اسی کا حرام سے بھرتا ہے جو اسلام کو پشت کر دیتا ہے۔ اسلام ING رکھتا ہے، سرنڈرنگ، ایکسپٹنگ، سبمیشن۔ جب تک انسان قوانین اسلام کو فالو کرتا ہے تب تک مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے ماسٹر کی طرح، بیچلر کی طرح کہ بندہ پریکٹس نہ بھی کرے، اٹارنی کی طرح، وکیل کی طرح LLB ہو گیا تو وکیل بن گیا، پریکٹس نہ بھی کرے تو کوئی ڈگری واپس نہیں لیتا، سرٹیفکیٹ واپس نہیں لیتا۔ اسلام ڈگری کا نام نہیں ہے۔ جب تک فالو کرتے رہو گے کمانڈمنٹس آف اللہ کو تب تک مسلمان رہو گے، جب چھوڑ دو گے دائرہ اسلام سے نکل کے کافر ہو۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ خسرودیے محمد و آل محمد مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ دو آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ رجس کہاں جاتا ہے؟ رجس کن کے پاس جاتا ہے؟ کون رجس والے ہوتے ہیں؟ جو بے ایمان ہوں۔ رجس والے لا یؤمنون ہیں، رجس والے لا یعقلون ہیں۔ اب مسئلہ اور حل ہو گیا۔ 4 ہستیاں رجس سے دور ہیں۔ رجس ہے بے ایمانوں کے پاس، رجس ہے احمقوں کے پاس۔ قاتلان حسین بے ایمان بھی تھے اور وہ جاہل بھی تھے، بے وقوف بھی تھے، پاگل بھی تھے۔ جو پاگل ہوتا ہے اس پر تو شریعت کے قوانین ہی لاگو نہیں ہوتے۔ آپ کیسے پوچھ رہے ہیں ان کا مذہب کیا؟ رجس کا پتہ چل گیا، یہ ہے رجس۔ اور پھر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ قرآن کہتا ہے رجس سے بچو، اجتناب کرو، اوائڈ کرو رجس سے۔ رجس ہے کیا؟ اوثان، بت پرستی۔
رجس نام ہے بت پرستی کا، یعنی جو آل محمد سے دور ہے وہ بت پرست ہے، وہ کلمہ پڑھ بھی رہا ہو تو بت پرست ہے۔ دیکھیے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے احد میں، حضور نے پوچھا یا علی جب سارے چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا۔ علی نے بتا دیا کلمہ گو بھی کافر ہو جاتا ہے اگر نبی کو چھوڑ کے غداری کر جائے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غدار تھے جو قاتلان حسین تھے، یہ بے وفا تھے جو قاتلان حسین تھے، یہ انکار رسالت کرنے والے تھے جو قاتلان حسین تھے۔ ایک مسئلہ اور بھی ذرا سن لیں اور اسی پر آج کی آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ صرف ایک ایشو اور ریز کر لیں اور اس کو ہم قرار دے دیتے ہیں 28ویں دلیل، اور بس آج یہاں رک جاتے ہیں۔ 28ویں دلیل، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ دیکھیں کرسچن آئے ہیں، کرسچن پہلے انہوں نے کیے ڈائلاگ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، پہلے ان کے ڈائلاگ فیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے حبیب ان کو مبالغہ کے لیے بلائیں، ان سے کہیں ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لے آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ اچھا مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ میں اور مباہلہ میں فرق ہے۔ مناظرہ میں ہلاکت کی خواہش نہیں ہوتی، وہ بھی زندہ رہے میں بھی زندہ رہوں، جیتوں یا ہاروں، یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ مباہلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو سچا ہے بچے اور جو جھوٹا ہے وہ مرے۔ سمجھو نہیں؟ دیکھیں بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں۔ نصارے نجران کو سمجھ آ گئی بات، جیسے انہوں نے دیکھا نا کہ حضور چھوٹا سا قافلہ لا رہے ہیں۔ مولانا مودودی، میں اس وقت 14ویں جماعت کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، گورنمنٹ کالج ساہیوال منٹ گمری کا، جب مولانا مودودی صاحب کا میں نے رسالہ پڑھا تھا ترجمان الفرقان، ترجمان القرآن بھی تھا، یاد ہو قرآن بھی تھا، ترجمان القرآن بعد میں نکالا تھا ترجمان الفرقان۔ وہ جو ترجمان القرآن تھا اس زمانے کا، اس میں میں نے پڑھا تھا کہ مولانا نے لکھا تھا تفسیر کا درس دیتے ہوئے کہ حکم یہ ہوا تھا کہ اے میرے حبیب آپ مسلمان بیٹے لائیں، آپ مسلمان بیٹے لائیں وہ کرسچن بیٹے لائیں، آپ مسلمان عورتیں لائیں وہ کرسچن عورتیں لائیں، آپ مسلم نفس لائیں وہ کرسچن نفس لائیں۔ تو میں نے مولانا کو لکھا تھا، میں نے کہا حضور یہ ذرا سمجھا دیجیے مجھے ایک چھوٹے سے طالب علم کو کہ حضور کی 23 سالہ زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ تو 9 سال میں 22 سال تو ہو گئے ہیں، حضور تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ 22 سال کی مکی اور مدنی زندگی میں حضور نے صرف 4 ہی مسلمان دیکھے تھے، ایک علی، ایک فاطمہ، 2 حسن و حسین، اور سارے کافر تھے۔ دیکھیں عجیب ہے۔ خیر تو یہ جب حکم ہوا تو نصارے نجران کا وہ جو چیف پریسٹ تھا نا، وہ ابو حارثہ، قرظ ابن علقمہ دوسرے کا نام، 3 تھے یہ بڑے، وہ دور سے جب اس نے دیکھا نا، عبد المسیح ایک کا نام تھا، یہ تینوں زبردست چیمپئن تھے کرسچنز کے اس دور کے۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ بڑے نے دیکھا نا کہ حضور آ رہے ہیں اپنے خاندان کو لے کر، اس سے پہلی بات تو یہ کہ اگر محمد آئے اپنے خاندان کے ساتھ تو مباہلہ نہ کرنا، اگر لے کر آئے اپنے دوستوں کو تو ٹکرا جانا، اس لیے کہ اگر سچا نہ ہوتا تو پھر خاندان کو نہ لے آتا، خاندان کی ہلاکت کوئی نہیں برداشت کرتا۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، کرسچن کو سمجھ آ گئی آل اور ہے اصحاب اور ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔
کہنے لگا واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ. وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اس محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس محمد کے ساتھ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چہرے اللہ سے کہیں کہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ پہاڑ ہٹا دے گا، ان کا کہا نہیں ٹالے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو بھی مل کے آئے تھے یہ سارے مناظرے میں، مولا علی تو ان کو لے کے ہی گئے تھے حضور کے پاس، ان کو بھی مل کے آئے تھے، اور بی بی پاک تو برقعے میں ملبوس تھی، تو چہرے کون سے تھے؟ آپ سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر. کرسچن مان گیا حسن و حسین وہ چہرے ہیں کہ جو اللہ سے کہہ دے پہاڑ ہٹا دے تو اللہ پہاڑ ہٹا دے گا. آپ سمجھ میں آئی؟ قاتل حسن اور قاتل حسین وہ ہے جو منشاء رب کا مخالف ہے، یہ دونوں تقدیر الہی کے مالک ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ولایت مطلقہ حاصل ہے. کیا کہنے، یعنی اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، حسن و حسین کا کہا نہیں ٹالتا. بھیا حسین تو وہ ہے کہ عرش کے ٹھکرائے ہوئوں کو شفا دلوا دیتے ہیں. حسین تو وہ ہستی. تو یہاں پر طے کیا ہونا تھا؟ فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کریں گے ہم، ہوگی اللہ کی، کریں گے ہم، کریں گے کن پہ؟ جھوٹوں پہ. حضور اس لیے کسی اور کو نہ لے گئے اس میدان میں کیا سچوں اور جھوٹوں کا معیار طے ہونا تھا. اگر کوئی اور لوگ چلے جاتے یا حضور اکیلے چلے جاتے، کسی کو نہ لے جاتے، تو طے یہ ہوتا کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ جھوٹا بھی ہے، وہ ملعون بھی ہے. حضور آج اکیلے نہیں گئے، حضور نے ساتھ علی کو لیا، ساتھ فاطمہ کو لیا، ساتھ حسن کو لیا، ساتھ حسین کو لیا، تاکہ یہ کرائٹیریا بن جائے جیسے میرا دشمن جھوٹا ہے ویسے علی کا دشمن جھوٹا ہے، ویسے فاطمہ کا دشمن جھوٹا ہے، ویسے حسن کا دشمن جھوٹا ہے، ویسے حسین کا دشمن جھوٹا ہے، اور ان چاروں کے دشمنوں پہ ایسے ہی اللہ کی لعنت ہے جیسے میرے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت. تو قاتلان حسین کذاب بھی تھے لعنت اللہ علیہم. ان کے مقابل پہ جو آتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے لعنت اللہ علیہم. تقریر یہاں تمام ہو گئی، رک رہی. جب یہ مباہلہ جیت گئے تو حضور نے کامنٹس بس اسی پر رحمت تمام. فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان. لو تباہلو، اگر یہ مباہلہ کر لیتے یہ نصارى نجران، لمسخوا قردۃ وخنزیرا، نہ رہنے دیتا، ان کی کیمسٹری بدل دیتا، یا ان کو بندر بنا دیتا یا ان کو خنزیر بنا دیتا. تو ڈارون کی تھیوری میرے نزدیک تو ثابت نہیں، یہ ضرور ثابت ہے کہ جو ان چار ہستیوں کا دشمن ہے وہ انسان ہوتا ہی نہیں، یا بندر ہوتا ہے یا خنزیر ہوتا ہے. اب بتائیں بندروں کا کیا مذہب ہوتا ہے، خنزیروں کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور آج ہم کیونکہ شب جمعہ ہے ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کو بتا دیں اور پھر ایک روایت شب جمعہ کی ہی آج پڑھ کے اجازت کریں. عمل سن لیجئے. الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. یہ ہے عمل شب جمعہ کا. اثر کیا ہے اس کا؟ علامہ مجلسی نے، تقی مجلسی
इस्फहानी ने एक शब जुमा में ये दुआ पढ़ी, ये छोटी सी दुआ। अगली शब जुमा में जब ये दुआ पढ़ने लगे तो फरिश्तों ने आवाज दी, मजलिसी पिछली शब जुमा की दुआ का सवाब अभी हम नहीं लिख सके। क्या कहना है? ऐसे वजीफे पढ़े, ये शब जुमा का वजीफा है। पूरा हफ्ता अल्लाह के फरिश्ते लिखते रहेंगे, सवाब खत्म नहीं होगा। ये आज का हदिया है। और रिवायत शब जुमा लैलतुल इमाम हुसैन, लैलतुल ज़ियारतिल हुसैन, लैलतुल इहयाइल अमवात है। आप शब जुमा को कायम करें, इसमें मुर्दे जिंदा होके आते हैं। जहां आप उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं वहां अल्लाह उनको इजाजत देता है, वो बाकायदा जिंदा होकर उनकी रूहें आती हैं, यहाँ आते हैं बाकायदा अपना हिस्सा लेने के लिए। सलात किराम मोमिनीन मोमिनात शब जुमा को अहमियत दें। शब जुमा का सिर्फ एक वाकया सुन लें। जब ये लुटा हुआ काफिला जिंदान में कैद था शाम, इन जालिमों ने जिंदान ऐसा दिया था जिसकी छत नहीं थी। शाम की सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में इन सादात ने साल गुजारा है। अल्लाह अकबर। तमाज़त आफताब की वजह से कैदियों के चेहरों के रंग बदल गए, तभी तो सगा भाई ना पहचान सका, ये हालत हो गई। और इनको जिस जगह रखा गया था कैदियों को, वो कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, वो खराबा शाम था, शाम के खंडरात थे। साहिब मसाहिबुल मासूमीन वाले ने लिखा कि जब कोई बाहर से गुजरता था तो अंदर वालों के हालात से बखूबी वाकिफ हो सकता। जरा गौर करें कितनी ह्यूमिलिएशन की इन्होंने आले रसूल की। अब्दुल्लाह इब्ने सईद मुहिब्बे अहले बैत है, सहाबी रसूल है, सहाबी मौला कायनात है, बूढ़ा सहाबी। ये सौदा सरफ खरीद करने के लिए शाम आया। ये सौदा लेकर अपने दोनों हाथों में जा रहा था कि रास्ते में इसने छोटे छोटे मासूम बच्चों की रोने की आवाज सुनी। ये हेल्पिंग नेचर था, अहले बैत का मुहिब था। ये टेक लगा के वहां खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ इसने क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। वो एक बीमार है जो कुर्सी पे लागिर बैठा है, उसका दामन पकड़ते हैं, या एक मुअज्जमा है उसका दामन पकड़ के कुछ मांगते हैं, और ये दोनों दे नहीं सकते और ये रोते हैं। वो सर झुका के खड़ा हो गया और उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल उसारा, शाम के कैदियों मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। जवाब सलाम देने के काबिल न थे इमाम सज्जाद, न दे सके, खुदा शाहिद है, न दे सके। बीबी ने जितना मुमकिन था पूछा, अब्दे खुदा तू क्या चाहता है हमसे? उसने कहा, बीबी सर झुका के उसने कहा, मेरे इमामों का हुक्म है, हम नामहरमों को ज़हमत नहीं देते, मगर मैं मजबूर हूं क्योंकि ये बीमार बोल नहीं सकता, इसको तौक बोलने नहीं देता। और ये भी रिवायत में मैंने देखा है कि फाशारा अल मरीज इलल मुअज्जमा, बीमार करबला ने इशारा किया अपनी फूफी की तरफ कि मेरी फूफी बताएगी हमारा ये किस्सा क्या है। बीबी कहती है, अब्दे खुदा इस जालिम के दरबार से हमें खाना इतना कम मिलता है कि हमारे बच्चे भूखे और प्यासे रह जाते हैं। जब इन्हें भूख और प्यास सताती है तो या मेरा दामन पकड़ के खाना पानी मांगते, या इस बीमार काबा का दामन पकड़ के खाना पानी मांगते हैं। फरजा अब्दुल्लाह इब्न सईद इला बैतिही बाकियन, ये ज़ारो कतार रोता हुआ अपने घर आया। जैसे ही घर आया, एक मरतबा इसकी अहलिया ने पूछा, अब्दुल्ला तू कभी ऐसे रोता हुआ घर नहीं आया,
خیر تو ہے؟ اس نے کہا بی بی میں کیا بتاؤں، آج ایسے یتیموں کو دیکھ آیا ہوں، ایسے اللہ ناسیوں کو دیکھا ہے، ایسے مسکینوں کو دیکھا ہے جو ایک لقمہ نان کا مانگتے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا مانگتے ہیں، وہ اتنے غریب ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں۔ اس نے کہا عبداللہ پریشان نہ ہو، آج شب جمعہ ہے نا تو میں نے تو نیاز پکائی ہے، یہ نیاز لے جا اور ان فقیروں غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے۔ اس نے کہا بی بی وہاں پر ایک بیمار ہے جس کو توق بولنے نہیں دیتا، وہاں ایک معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ تو ہم یہ تشت لے جاتے ہیں، تشت نیاز کا اٹھایا، آکے دیوار زندان شام میں رکھا، اور بی بی نے کہا جو عبداللہ ابن سعید کی اہلیہ ہے، السلام علیکم ایھا الاسارا، شام کی بیویوں قیدی بیویوں میرا سلام ہو۔ بی بی زینب نے سر اٹھا کے کہا شام میں کون ہے ہم پہ سلام کرنے والا، ہمیں تو لوگ سلام کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس نے پورا ماجرہ بتایا۔ ایک مرتبہ کہا میں نیاز لائی ہوں، کہا صدقہ تو علینا حرام، صدقہ تو ہم پہ حرام ہے۔ بی بی یہ صدقہ نہیں، یہ نذر ہے۔ جیسے ہی نظر کا نام آیا نا، اب بی بی جانتی ہے نا نظر کس کے نام کی ہوتی ہے، کہ بی بی ہم نظر لے لیں گے، ہم نیاز لے لیں گے، ذرا تو اندر آ جا۔ عبداللہ کی زوجہ اندر چلی گئی۔ ایک مرتبہ کہا بی بی اتنا بتا یہ نیاز یہ نظر تو کیوں پکاتی ہے؟ اس نے کہا میں جب چھوٹی سی تھی 3.5 سال کی تو میں بیمار ہو گئی تھی، میرے والد نے علاج معالجہ کرایا، مجھے شفا نہیں ملی۔ ایک روز رسول کی خدمت میں میرا بابا لے گیا، رسول کی گود میں ایک بچہ بیٹھا تھا، رسول نے اس بچے سے کہا اس بچے نے میرے حق میں دعا کی، اس کے بعد مجھے شفا مل گئی اور میں مریض نہیں ہوئی۔ جب میرا بابا مرنے لگا اس نے وصیت کی تھی کہ بیٹی جب تک زندہ رہنا اپنے اس مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں کو کھلانا، یتیموں مسکینوں مسافروں کو کھلانا، اور ان سے کہنا اے غریبوں میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے مولا زادے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا الحسین ابن علی۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی کا ماتھا زمین زندان شام پہ جا لگا۔ بی بی آج کے بعد حسین غریب کی نیاز ضرور پکانا مگر زندگی کی دعا نہ کرانا۔ میرا بھائی کربلا میں مارا گیا، یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے میرے بھائیوں کے یتیم ہیں، یہ علی ابن حسین ہے، میں زینب بنت علی ہوں، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔